अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुलाकातों से भारतीय आवाम की तवज्जो हटाने के लिए एक और हथकंडा, भारत ने सिफारती अखलाकियात की भी धज्जियां बिखेर दी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 अहलकारों को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। दोनों अहलकारों पर गैर सिफारती सरगर्मियों का इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान ने सिफारती अहलकारों पर भारतीय इल्जाम बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। भारतीय इकदाम सिफारती आदाब की संगीन खिलाफ वर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि भारतीय कार्रवाई तयशुदा पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। हाई कमीशन के अहलकारों पर इल्जामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे, तेल 11 रुपए 88 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 74 रुपए 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 5 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 37 पैसे कमी। नई कीमतों पर अमल दरामद का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। इस वक्त जनूबी एशिया में पेट्रोलियम मसनूआत की सबसे कम कीमतें पाकिस्तान में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान, कहा कि भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत पाकिस्तान से दुगना है। श्रीलंका और नेपाल में कीमतें पाकिस्तान की निस्बत 50 से 75% ज़्यादा हैं। लॉकडाउन में मजीद नरमी या सख्ती का फैसला आज होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी का इजलास तलब। सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में सिफारिशात तैयार। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सज़ा की तजवीज़। असद उमर ने वाज़ेह कर दिया कि नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल करना होगा। इस्लामाबाद में मास्क न पहनने पर जुर्माने और कैद की सज़ा का कानून नाफिज। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात और मरीजों में तशवीशनाक हद तक इजाफा। एक ही दिन में रिकॉर्ड 88 अफराद जाँ बहक। 3039 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मजमूई अमवात 1483 तक जा पहुंची। 69,496 अफराद मुतासर। 25,271 अफराद सेहतयाब। डॉक्टर जफर मिर्जा का कोरोना के मकामी फैलाव पर इजहार तशवीश। रिटायर्ड, यंग और घरेलू डॉक्टर्स को मुतहरिक करने पर गौर। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाज। PKH 711 200 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर रवाना। पहली मरतबा कोई तैयारा पाकिस्तान से बराह रास्त अमेरिका के शहर न्यू जर्सी पहुंचेगा। PIA ने कुछ अरसे कबल अमेरिका से बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त मांगी थी। सिंध में 9वीं से 12वीं तक तमाम मज़ामीन में फेल बच्चे भी पास। 10वीं और 12वीं जमात के तलबा को 3% मज़ीद नंबर्स देकर प्रोमोट किया जाएगा। इस साल कोई खुसूसी इम्तिहान नहीं होगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का ऐलान। वाज़ेह कर दिया कि निजी स्कूल खोले गए तो सख्त कार्रवाई होगी। नून लीग ने तो फालतू चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दी थी। शहजाद अकबर भी मान गए हैं कि इमरान खान ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। हुकूमत अपनी चोरी छुपाने के लिए अपोजिशन पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है। एहसन इकबाल का बयान। मरियम औरंगज़ेब बोली कि अवाम जान चुके हैं मुल्क पर चीनी चोर माफिया मुसल्लत है। रोज़ किराए के तर्जुमान सर्कस लगाते हैं। अदालती फैसले के बावजूद शहबाज शरीफ ने सब्सिडी नहीं दी थी। मरियम औरंगज़ेब सुबह शाम कमीशन की रिपोर्ट पर रोना रो रही हैं। उन सबको अपने एहतसाब का फंदा तंग होता नजर आ रहा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा कि अल अरबिया शुगर मिल्स में 2 खातों की किताबें पकड़ी जा चुकी हैं। 29 में से 27 अरब की सब्सिडी देने वालों को हिसाब देना होगा। नैब चीनी स्कैंडल पर क्यों खामोश है? नैब ने वज़ीर आज़म इमरान खान, उस्मान गुज़ार, असद उमर, अब्दुल रज़ाक दाऊद और हफीज़ शेख को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सिंध हुकूमत ने सवालात उठा दिए।
سعید خلی نے کہا کہ آصف زرداری، فریال تالپور اور خورشید شاہ کو تو بغیر تحقیقات گرفتار کیا گیا۔ 300 ارب روپے لوٹنے والوں کی گرفتاری کے لیے فورنزک رپورٹ کا انتظار ہے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا مقصد کرپشن نہیں، اپوزیشن کا خاتمہ ہے۔ وزیر اعظم سندھ کے لیے خصوصی شوگر انکوائری کمیشن قائم کریں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی فردوس شمیم نقوی کا مطالبہ، کہا کہ سندھ میں 38 شوگر ملز ہیں جن میں سے 18 زرداری اور اومنی گروپ کی ہیں۔ سندھ میں فروخت ہونے والی چینی کا خریدار ایک ہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے دباؤ پر کئی مالکان نے شوگر ملز فروخت کر دی۔ سندھ میں کسانوں کو گنے کی ادائیگیاں بھی نہیں کی گئیں۔ کراچی طیارہ حادثے میں جاں بحق افراد کی 27۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش۔ ایف بی ایریا گلشن گل سلطان جوہر میں بادل برس پڑے۔ ناظم آباد ڈی ایچ اے ٹاور صدر میں بوندا باندی۔ لانڈھی، ناظم آباد، گلشن اقبال، کورنگی میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں تیز بارش کا امکان نہیں، سلسلہ 2 روز تک جاری رہے گا۔ اداکار شہروز سبزواری اور صدف کمل رشتہ ازدواج میں منسلک۔ کراچی میں ہونے والی نکاح کی تقریب میں دونوں خاندانوں اور قریبی دوستوں کی شرکت۔ مودی سرکار کا اپنی ناکامیوں، نالائقیوں اور حماقتوں سے بھارتی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک اور ہتھ کنڈا۔ بھارت نے سفارتی اخلاقیات کی بھی دھجیاں بکھیر دی۔ پاکستان کی جانب سے شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی کارروائی پہلے سے طے شدہ تھی۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا یہ ایک حصہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مودی سرکار کا اپنی ناکامیوں، نالائقیوں اور حماقتوں سے بھارتی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک اور ہتھ کنڈا یہ سامنے آ گیا ہے اور بھارت نے سفارتی اخلاقیات کی بھی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ ہماری نمائندہ راجدہ سیال لائن پر موجود ہے، اپڈیٹ کیجیے گا راجدہ۔ جی بالکل، پاکستان نے نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سٹاف ممبرز کو بھارت کی جانب سے ناپسندیدہ شخصیت قرار دینے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی ہائی کمیشن کے 2 عہدیداروں کو 24 گھنٹوں میں بھارت چھوڑنے کے حکم کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارتی کارروائی پہلے سے طے شدہ پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا ایک حصہ ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارت کے الزام بے بنیاد اور بھارتی اقدام سفارتی آداب کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی اہلکاروں کو بے بنیاد الزام قبول کروانے پر مجبور کیا گیا، جو کہ ویانا کنونشن کی بھی خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن سفارتی آداب کے مطابق کام کرتا ہے۔ بھارتی عمل کا مقصد پاکستانی ہائی کمیشن کی کارکردگی کو متاثر کرنا ہے۔ بھارت ایسے اقدامات سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ جی ٹھیک ہے راجدہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ مودی سرکار کا اپنی ناکامیوں، نالائقیوں اور حماقتوں سے بھارتی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک اور ہتھ کنڈا سامنے آ گیا اور بھارت نے سفارتی اخلاقیات کی بھی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے 2 اہلکاروں کو 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں، تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امجد صاحب بہت شکریہ خصوصی وقت دینے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ چین سے ذلت اٹھانے کا نتیجہ نہیں ہے؟ بھارت اپنے عوام کی توجہ پاکستان کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے اقدام اٹھانا اس کا فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں بھی ان کے لوگ موجود ہیں اور ان کے بھی ہمیں بھی ان کے اوپر کئی لوگوں کے اوپر شک و شبہات ہیں، کئی کے بارے میں انفارمیشن بھی ہے، وہ بھی نکالے جا سکتے ہیں۔ لیکن بھارت یہ قرض اس لیے رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عوام کی توجہ اس طرف مبذول ہو، کیونکہ پاکستان کے خلاف وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1 ہفتے کے اندر 2 کوڈ کاپٹر ان کے گرائے ہیں۔ وہ ایسے نہیں، وہ اب ایل او سی کے اوپر وہ جاسوسی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کدھر کدھر ڈیفینسز ہیں کیسے، کیونکہ
یہ ناکامیاں جو ان کو کشمیر قابو نہیں آ رہا، ادھر بڑی بڑی شدید ناکامی ہے، چائنا سر پہ آ کے بیٹھ گیا، 20-22 دن سے وہ جو آ کے بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے بھارت کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، کسی کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلی. ڈوول کی پالیسیز ناکام ہوئی ہیں، اس کے اوپر ان کی آرم فورسز میں بہت زیادہ پریشانی ہے کہ جی ڈوول جو ہے وہ ان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. افغانستان میں پالیسی ناکام ہو چکی، اکانومی برباد ہے، لوگوں میں بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے، دکھانے کو کچھ نہیں. تو مودی کی بقا ہمیشہ اسی میں رہی ہے. ہارے ہوئے الیکشن جیتا ہے وہ پلوامہ کا قصہ کر کے، وہ لازماً کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے جس سے وہ توجہ ہٹا سکے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی کا پیش خیمہ ہے کہ پہلے کوارڈ کوارٹرز دیکھے آپ نے، اب 2 لوگ یہاں سے نکالے ہیں، اس سے وہ ٹینشن بڑھائے گا، پھر کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ کرائے گا اور پھر بہانہ مل جائے گا، اور اس کے تمام لوگ جو ہیں وہ چائنا بھول جائیں گے، باقی دنیا کی مصیبتیں بھول جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے مودی کے پیچھے. یہ وہ قصہ ہے جو اپنی ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے وہ شخص کرنا چاہ رہا ہے. لیکن اس کے کرنے سے پاکستان کو فرق نہیں پڑتا، پاکستان ٹیک فار ٹیٹ کرے گا، لیکن یہ منہ کی کھانی پڑے گی اس مودی کو، کیونکہ ناکامیاں ہیں. جب تک ادھر توجہ نہ دی جائے اس طرح کے کاموں سے آپ کے ملک کے معاملات نہیں چلتے. اور انشاءاللہ پاکستان اپنا مکمل طور پہ دفاع بھی کرے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو ان کے بھی امبیسی میں سے ان کے بھی لوگ سفارتکار نکالے جائیں. امجد صاحب، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اپنے جاسوسوں کو مستند اور ثبوت ہونے کے باوجود بھی بھارت ماننے کو تیار نہیں ہوتا جو ان کے جاسوس پکڑے جاتے ہیں. اور اگر پاکستان کی بات ہو تو کبوتروں پر بھی جاسوسی کا الزام لگا دیا جاتا ہے. اپنی روش سے کیوں باز نہیں آتا بھارت؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بھارت کے اندر میں نے جیسے کہا مودی نے اپنا کیریئر بنایا ہی، ساری سیاسی کیریئر اس نے بنایا ہی اسی کام پہ، مسلمان دشمنی اور پاکستان دشمنی. جب ایک لیڈر، ایک تو آر ایس ایس کا وہ ٹرینڈ آدمی ہے، اوپر سے جس کی ذہنیت یہ ہو، اہلیت اندر نہ ہو، کوئی آپ کے دور اندیشی نہ ہو، لیڈرشپ کوالٹیز نہ ہو، تو آپ ڈیلیور تو نہیں کر رہے. لیکن آپ نے اپنا کیریئر بھی آگے رکھنا ہے، وزارت عظمیٰ بھی نہیں چھوڑنی. تو پھر وہ جو لوگوں کے اندر جو بے وقوف طبقہ ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے. بھارت میں انہوں نے نفرت اس طرح کی بو دی ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں باقی چیزیں بھول جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پچھلے الیکشن میں 5 ریاستوں میں، الیکشن سے پہلے ریاستی الیکشنوں میں 5 جگہ پہ وہ ہارا. پلوامہ کیا، بالا کوٹ کا ڈرامہ کیا، اور آپ دیکھیے کہ جنرل الیکشن آئے تو اس میں ان 5 ریاستوں کے علاوہ سب جگہ جیت گیا. ان میں بھی جیتا 5 ریاستوں میں، اور سب جگہ اتنے ووٹ ملے کہ 2/3 میجورٹی آ گئی. تو اس سے ذہنیت پتہ لگتی ہے. کبھی یہ اور جھوٹ بہت بولتے ہیں، کبھی یہ سرجیکل اسٹرائک کا جھوٹ بول دیں گے، کبھی بالا کوٹ میں 300 لوگ مار دیے، اور لوگ انہی چیزوں کے پیچھے اس کو ووٹ دے رہے ہیں. اور یہ شخص تھرائیو کر رہا ہے، اس نے اپنا کیریئر، پولیٹیکل کیریئر بنایا اس چیز کے اوپر. یہ بڑا خطرناک آدمی ہے اس لحاظ سے کہ یہ اپنے پولیٹیکل کیریئر کے لیے اس طرح کے ڈرامے رچاتا رہے گا. اور یہ کھیل نہیں ہے، 2 ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے تو دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، اس کا احساس رکھنا چاہیے. لیکن بدقسمتی کہ یہ آدمی کوتا نظر ہے اور کر گزرتا ہے، نتائج کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں دیتا. چین نے فوجی پکڑے ان کے اور پھر انہیں رہا بھی کر دیا گیا. بہت بڑی ذلت تھی یقینی طور پر بھارت کے لیے. ان کے ملٹری کا اسٹانس اس پہ کیا نظر آیا؟ دیکھو ادھر کی بات کرتے نہیں ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ادھر بھی دکھانے کو کچھ نہیں ہزیمت کے علاوہ. اب کیا لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. تو یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ چائنیز اندر آ چکے ہوئے ہیں، ان کو طاقت کے ذریعے یہ نکال نہیں سکتے. اقوام متحدہ میں جا نہیں سکتے کیونکہ اقوام متحدہ کی قراردادیں خود انہوں نے پامال کی ہوئی ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی میں کورونا کی وجہ سے مسائل بنے ہوئے ہیں، کوئی ادھر بہت توجہ دے نہیں رہا. تو اپنی قوم کو تو جواب دینا آپ نے، لہذا اس قصے کی، چائنا کے بارڈر کی یہ بات ہی نہیں کرتے. ادھر انہوں نے کہا کہ ہم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. بھائی میرے پیچھے ہٹنے کا تو قصہ ہی نہیں، آپ کا تو آگے جانے کا قصہ ہے. جو چائنیز اندر آ گئے ان کو نکالنے کا، وہ آپ کے پاس کی بات نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی ایک بہت بڑا ان کے سامنے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ جی چائنیز بارڈر پہ لداخ میں کیا ہو رہا ہے. وہ یہ بتانا نہیں چاہتے، اور اس کے بدلے یہ اسی طرح پاکستان کے ساتھ کھیل تماشا کرتے رہیں گے، جو لوگوں کی توجہ ادھر ہٹ جائے گی، ادھر لگ جائے گی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے کیا جواب دیا جا سکتا ہے اس اوچھی حرکت جو بھارت کی جانب سے کی گئی ہے، اور کون سا فورم استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ان کی ایمبیسی میں جو مشکوک لوگ ہیں ہمیں ان کا پتہ ہے، جو یہاں پہ کوئی نہ کوئی فتور پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں.
کوئی یہاں پہ جاسوسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہماری نگاہ میں حکومت پاکستان کے فیصلے کی بات ہے. اگر حکومت پاکستان فیصلہ کرے تو اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں. ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے. انہوں نے 2 نکالے, آپ بھی 2 نکال کے ان کے واپس بھیج دیں, ختم ہو جاتی بات. سفارتکاروں میں تو یہ ہمیشہ ہوا ہے کہ اگر کسی ایک ملک نے کسی کا ایک سفارتکار نکالا تو دوسرے ملک نے اسی مقابلے کا ان کا سفارتکار نکال کے واپس بھیج دی. یہ ایک روایت ہے اور پاکستان کو یہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ امجد.